मिस यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मुझे उम्मीद है कि मेरी पहली 2 वीडियोस जो मैंने मेरी जॉन्स पर और एस्टर जॉन शहीद पर बनाई थी आपको जरूर पसंद आई होंगी। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो ना सिर्फ खुदा के खादिम बल्कि एक अजीम उस्ताद, आला पाया के वाइस, आलिम और एक शफीक बाप भी थे। इनकिसारी का ये आलिम कि वो अपनी सारी जिंदगी अपने आप को बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट कहते रहे। मैं अपने लिए ये एजाज समझता हूं कि मुझे ना सिर्फ इस अजीम शख्सियत के कदमों में बैठकर इल्म इलाही की तालीम हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि इस अजीम शख्सियत के साथ मुख्तलिफ सेमिनार्स पर, मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर भी जाने का इत्फाक हुआ। जैसे अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी A to Z में अंग्रेजी के तमाम अल्फाज मौजूद हैं, इसी तरह इस शख्सियत का नाम A से शुरू होकर Z पर खत्म होता है। यानी ये शख्स A to Z की तरह अपनी जात में हर तरह की सलाहियतों और बरकत का हामिल था, और ये शख्सियत है पादरी प्रोफेसर डॉक्टर असलम ज़ियाई, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मशहूर मसीही कन्वेंशंस की डेट इनसे पूछकर रखी जाती थी। बेशक पादरी असलम ज़ियाई आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनका छोड़ा हुआ वर्सा जो किताबों की सूरत में, अंजीली पैगामात की सूरत में हमारे पास मौजूद है। यही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में उनके तैयार करदा खुदा के खादमीन अंजील की मुनादी में पेश है। पादरी असलम ज़ियाई 4 अगस्त 1948 को गुजरावाला में पैदा हुए। अपनी इब्तदाई तालीम और ग्रेजुएशन गुजरावाला से ही मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ एवेंजेलिकल स्टूडेंट के स्टाफ वर्कर की हैसियत से हैदराबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में 1970 से लेकर 1978 तक खिदमत की। उनके एक दरीना साथी जो खुद भी आज एक बहुत बड़े मर्तबा पर हैं, तकद्दस मआब बिशप इरफान जमील, आए उनसे सुनते हैं कि वो पादरी असलम ज़ियाई के बारे में क्या कहती है। ये बात मेरे लिए नहायत फ़ख्र की है और शुक्रगुजारी की है कि आज चंद लम्हे मैं खुदा के अजीम खादम प्रोफेसर डॉक्टर असलम ज़ियाई के बारे में चंद बातें कह सकूं। डॉक्टर ज़ियाई को मैं तकरीबन 1970 से जानता हूं, और जब तक वो इस दुनिया में रहे 40-42 साल का अरसा है, और मैंने डॉक्टर साहब को शख्सी तौर पे जाना है, एक साथ कुलीग होने के तलक से जाना है, ख़ानदान का फ़र्द होने से जाना है, और खुदा ने अपने इस खादम को खुदादाद सलाहियतें दी हैं, और वो शुरू से जब से खुदा ने उनको बुलाया बड़ी तनदही के साथ काम करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अरसे तक काम किया, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के साथ काम किया, फिर शलोम कॉन्फ्रेंस सेंटर जेलम के साथ काम किया, सेमिनरी में उन्होंने पढ़ाया, बैनुल-अक़वामी सतह पे और कौमी सतह पे वो खुदा की खिदमत करते रहे, कन्वेंशनों के वसीले से और तरीके से। गोया एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़ात में बहुत सी खूबियों का मालिक है, और मुझे ये एजाज़ है कि मैं उनके साथ रहा। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी थोड़ा अर्सा और शादी के बाद भी, और खुदा ने ये मुझे मौका दिया कि उनके चारों बच्चे जो हैं
ان کی شادیوں کی عبادت میں میں حصے دار بن سکا. بھابھی سدیش کے لیے جو کہ ایک بہت اہم حصہ انہوں نے بھائی کی ساری خدمت کے لیے دیا، اس کے لیے میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں. جب ہم پروفیسر صاحب کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو بائبل کا طالب علم کہتا تھا. وہ کلام کی تفسیر کرنے والے تھے، پرانے عہد نامے کے بڑے ماہر شخص تھے، اور پھر سیمنری میں اور پی ایف ای ایس میں، بائبل سوسائٹی میں آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عالمگیر سطح پہ، قومی سطح پہ خدا کے خادم ہیں، جن کو ان کے وسیلے سے زندگی ملی، خدا نے ان کو برکت دی. میں سوچتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بہت اچھے شخص کو کھو دیا. انسانی طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خلا ہے، لیکن اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ اور نوجوانوں کو، طالب علموں کو آنا چاہیے، پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کریں اور اسی طرح سے وہ آگے اس یاد کو تازہ رکھیں. کلام کہتا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے ان کی طرح ہو گئے، ایمان میں ترقی کرو. صرف ایمان کو نہیں جاننا، اس میں آگے ترقی کرنا ہے اور ان کے انجام کو یاد رکھنا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ جو اسلم کا نام ہے، اگرچہ وہ قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ کام کرتے رہے، لیکن جو ان کی نام ہے اسی کے اندر ان کی ساری خوبیاں پنہا ہیں. اور یہ 5 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں ان کے تعلق سے. اسلم، ASLAM، اور اے جو ہے ہی واز اے مین آف اتھارٹی، خدا کے کلام پہ اور خدا کی طرف سے جو ان کو اختیار ملا. پھر ایس جو ہے ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف دا ورڈ آف گاڈ اینڈ سرونٹ آف گاڈ، اور وہ کلام کا مطالعہ کرنا اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے. ایل، ہی واز لوئل ٹو ہز کالنگ اینڈ فیملی، اپنے خاندان کے وہ وفادار تھے، اور جو بلاوا خدا نے جس کے لیے اس کو بلایا اس کا وہ وفادار خادم تھا. اور پھر اے جو ہے ان کی زندگی میں ایک مقصد تھا، خدا کی خدمت کرنا، لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے آنا. اور پھر ایم جو ہے وہ مین آف گاڈ ہے، اور اپنی سوچ میں اور اپنی ذات میں وہ ایک میچور شخص تھا. اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اچھی قومیں جو ہیں وہ اپنے خادموں کو، اپنے رہنماؤں کو بھولتی نہیں ہیں. اور کیسے نہیں بھولتی؟ جو انہوں نے کام کیا، جو کچھ سیکھا، اس کو آگے دوسرے تک لے جانے کی ضرورت ہے. ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے. جتنے پاسبان ہیں، جتنے پی ایف ای ایس سے نکلے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، جہاں جہاں دنیا کے حصوں میں ہیں، میں آج پھر آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھولیں نہ، ان کی خدمت کو یاد رکھیں. اور ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بڑی ان کی پسندیدہ بات تھی، وہ اپنے لباس میں سفید ہاف شرٹ پہنا کرتے تھے، اور 2 ان کے پین ہوتے تھے، ایک نیلے رنگ کا اور ایک لال رنگ کا. وہ ہمیشہ ان کی شرٹ میں ہوتا تھا، اور وہ لکھنے والے اور سمجھنے والے شخص تھے. خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم جو کام خدا نے ان کو سونپا اس کو ہم اگلی نسل تک پہنچانے والے ہوں. تھینک یو. پادری اسلم زیائی نے 1974 میں ڈسائپلشپ ٹریننگ سینٹر سنگاپور سے ڈپلوما ان تھیولوجی حاصل کیا، اور 1978 میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے اپنی بیچلر آف تھیولوجی کی ڈگری کو مکمل کیا. بعد ازاں ان کی اسی ڈگری کو ماسٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری تسلیم کر لیا گیا. 1980 میں ماسٹر آف ڈیوینٹی کی تعلیم کے بعد پادری اسلم زیائی شالوم کرسچن ریٹریٹ سینٹر جہلم میں بحیثیت ڈائریکٹر اپنی خدمت سر انجام دیتے رہے. 1983 میں علم الہیات کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی مشہور سیمنری پٹسبرگ تھیولوجیکل سیمنری سے ماسٹرز آف سیکرڈ تھیولوجی کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد 1987 سے 1989 تک آپ نے پارٹ ٹی جو موجودہ اوپن تھیولوجیکل سیمنری ہے اس میں مختلف کورسز کو ترتیب دینے کی خدمت سر انجام دیتے رہے. 1989 سے 1991 تک پادری اسلم زیائی پاکستان بائبل سوسائٹی میں بحیثیت مترجم اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے.
لیکن 1991 میں پریسبیٹیرین تھیولوجیکل بورڈ نے آپ کو عہد عتیق کے پروفیسر اور گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے وائس پرنسپل کی حیثیت سے تعینات کیا۔ اس وقت میرے ساتھ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے موجودہ وائس پرنسپل ڈاکٹر مقصود کامل موجود ہیں۔ آئیں ان سے ہم ریورنڈ اسلم ضیائی کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہیلو ڈیئر فرینڈس، میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے ایک نہایت محترم بزرگ پادری ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب کے بارے میں کچھ کہوں۔ ان کی بہت بڑی شخصیت، ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا کسی کے لیے بھی بڑا پریولیج ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک بہت لمبا تعلق رہا، اور اس بنیاد پر چند باتیں جو کہنا چاہتا ہوں بہت ہی مختصر وقت میں، وہ شاید آپ سب کے لیے برکت کا باعث بھی بنے۔ میرا ان کے ساتھ سب سے پہلا واسطہ جو تھا وہ مارچ 1986 میں اس وقت ہوا جب میں سیمنری میں ایک طالب علم کے حیثیت سے داخل ہوا۔ وہ پرانے عہد نامے کے استاد تھے، بہت منجھے ہوئے اعلیٰ پائے کے اسکالر، اور مشہور تھا ان کے بارے میں کہ وہ بہت ہی زبردست ٹیچر ہیں، اور میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی، خوش قسمتی تھی کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں کچھ عرصہ تعلیم پاتا۔ تو بطور استاد ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی ایک خاص جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نہایت پنکچوئل تھے، اس قدر پابندی وقت کے قائل تھے کہ وہ اپنی کلاس میں آ کر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سنکرونائز یور واچز۔ تو ہم ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ضیائی ٹائم ہے، جب ایگزیکٹ ٹائم کی بات کرنی ہو۔ اس خدمت کے دوران 1996 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پادری اسلم ضیائی ایک دفعہ پھر امریکہ روانہ ہوئے، اور اسی سیمنری سے جہاں سے انہوں نے ماسٹرز آف سیکرڈ تھیولوجی کی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے ڈاکٹر آف منسٹری کی ڈگری حاصل کی، اور واپس آ کر گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں اپنی تدریسی خدمت جاری رکھی۔ خدا نے پادری صاحب کو اولاد جیسی نعمت سے بھی سرفراز کیا۔ ان کے 2 بیٹے اشبیل ضیائی اور سنیل ضیائی، اور بیٹیاں سنبل صابر اور سوبل عامر۔ پادری اسلم ضیائی عموماً کہا کرتے تھے کہ میرے 17 بچے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 13 کتابیں بھی لکھی، اور وہ ہمیشہ اپنی کتابوں کو اپنی اولاد کہہ کر پکارتے تھے۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پادری پروفیسر ڈاکٹر اسلم ضیائی دنیا جنہیں ایک عظیم مفسر، استاد، پاسبان، لکھاری کے طور پہ جانتی ہے، ان کی زندگی کے چند ان پہلوؤں اور روزمرہ کے معمولات کے بارے میں بات کر سکوں جو میرے علاوہ صرف دنیا میں 3 اور لوگ محسوس کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی ایک عادت جو تھی وہ بہت جلدی صبح اٹھ جاتے تھے، تقریباً 5 بجے صبح وہ اٹھ جاتے تھے، اور یہ عادت کیونکہ بنیادی طور پر ہمارا تعلق ایک کاشتکار گھرانے سے تھا اور یہ عادت ان کو وراثت میں ملی تھی، وہ صبح 5 بجے اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے دن کا آغاز اور تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جب وہ صبح اٹھ جاتے تھے تو پھر ایک ان کا بڑا اہم یہ جملہ ہوتا تھا کہ اکثر ہمارے کمرے میں آ کے جب وہ اپنی تیاری کر رہے ہوتے تھے تو آ کے ان کو پتا ہوتا تھا کہ بچے سوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھنا ہوتا تھا کہ بیٹا سو تو نہیں رہے؟ تو پھر اس میں آپ ایک بچہ کیا کہہ سکتا کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ ان کی ایک ڈسپلن کرنے کی عادت تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ آگے وراثت میں بھی منتقل ہوئی۔ جب وہ تیار ہونے کے بعد اپنے اسٹڈی روم میں چلے جاتے تھے تو اسٹڈی روم میں کسی کو آ کے ان کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اگر کسی نے ان کو بتانا ہے کہ ناشتہ تیار ہے یا کہیں کوئی آیا ہے تو وہ سائڈ پہ کھڑا ہو کے ویٹ کرتا تھا، کیونکہ ان کے بقول وہ کہتے تھے کہ جب میں کچھ سوچ رہا ہوں اور اس کو میں نے منتقل کرنا ہے پیپر کے اوپر
تو مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے. تو اس لیے سب لوگ ویٹ کرتے تھے کہ کب وہ کہیں, اشارہ کرتے تھے کہ ہاں آپ بتائیں کہ کیا بات ہے. لیکن یہ سارا ڈسپلن جو ہے وہ ہم چاروں بہن بھائیوں تک تو بہت زیادہ رہا, لیکن جب میرے بچے اور مطلب ان کے گرینڈ چلڈرن تھے تو پھر یہ سارا ڈسپلن ختم ہو گیا. ہمارے بچے ان کے لائبریری میں گھس جاتے تھے, بکس بھی نیچے رکھی ہیں اور سارا کچھ, لیکن ان کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے. اور اکثر میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نے ہمیں تو بہت ڈسپلن کیا ہے لیکن ہمارے بچوں کو آپ کچھ نہیں کہتے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے. بکس کے ساتھ ان کو بے حد جو ہے وہ لگاؤ تھا اور اکثر وہ انڈر لائن کیا کرتے تھے اپنی بکس کو. کچھ آخری چند سالوں میں نے دیکھا کہ نئی بکس جو انہوں نے لی انہوں نے کہیں انڈر لائن نہیں کیا. تو میں نے ان کو پوچھا کہ اب آپ یہ بکس انڈر لائن نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ گزار لیا ہے اور اب میں یہ نہیں چاہتا کہ جو میرے خیالات ہیں میں ان بکس پہ انڈر لائن کروں اور کوئی اور پڑھے اور ان سے انفلوئنس ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات جو ہیں, یہ اپنا جو سوچ ہے وہ سب لوگ اس کے مطابق چلیں. اور یہ احساس ہمیں کبھی بھی کم نہیں ہوا کہ وہ ہم سے دور ہیں جسمانی طور پہ, کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ان کا کوئی جاننے والا جس نے ان کو کنونشن پہ سنا ہے یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے پہ نہ ہوں یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ذکر نہ ہو. تو اس وجہ سے ہمیشہ وہ مجھے اپنے قریب لگے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا بہت سا ٹائم صرف پڑھنے کے علاوہ انہوں نے اپنا سارا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارا. اور ان کا یہ تھا کہ میری فیملی جو ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. 3 چیزیں اگر میں بتانا چاہوں کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم تھی تو وہ ان کی کتابیں, بچے اور گوجرانوالا تھیولوجیکل سیمینری. اور آخری دم تک ان کو یہی احساس رہا جب وہ بیمار بھی تھے کہ میں سیمینری میں اسٹوڈنٹس کو جا کے پڑھانا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں جو ان کے اسٹوڈنٹس ان کے چاہنے والے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے, کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے اور ان کی پہچان خداوند کا ایک خادم ہونا ہے, اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. تھینک یو. پادری اسلم ضیائی نے عہد عتیق کی تعلیم کو جس بلندی پر پہنچایا وہ شاید ان سے پہلے ان کے پسندیدہ علم الہیات کے ماہر عزت مآب ڈاکٹر K.L. ناصر کا خاصہ تھا. پادری اسلم ضیائی نے اپنے طالب علموں کے اندر گہرے مطالعے کے شوق کو اجاگر کیا. بلا شبہ پادری پروفیسر ڈاکٹر اسلم ضیائی پاکستان کا ایک بہت بڑا اور معروف مسیحی نام ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی بیش قیمت خدمات کو سراہا جائے. خدا کا یہ عظیم خادم 29 جنوری 2013 کو خداوند میں سو گیا. آخر میں کلام مقدس میں سے خدا کے عظیم خادم کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے دانیل کی کتاب میں سے پڑھنا چاہوں گا. اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے وہ تیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہو گئے. خدا ہم سب کو برکت